फरमाती हैं कुछ अर्से के बाद हुजूर बड़े हो गए, बात करना शुरू कर दी। तो हुजूर कैसे बड़े हो रहे होंगे? आप फरमाती हैं जहाँ बच्चा महीने में बड़ा होता है हुजूर एक दिन में बड़े होते हैं, और जहाँ बच्चे एक साल में बढ़ते थे हुजूर महीने में बड़े होते थे, इतने बड़े हो जाते थे। शान के साथ से मुस्तफा का देखते रही, हम तो फिदा जाते थे, हम तो कुर्बान जाते थे मुस्तफा के चेहरे को तमाम देखकर मेरे घर में नूरानी रोशनियां हो गई, बरकतें आ गई, और हम तो सब भूल गए। सिर्फ बच्चे की निगरानी थी, हर वक्त उनकी खिदमत में रहती थी। आपकी मेरी शराबत थी, एक बार मक्के के साथ ले गई। मेरा एक बेटा था, एक अब्दुल्ला, जब हुजूर की तशरीफ ले गए, 20 साल के भाई को ले गए, हुजूर की तशरीफ ले गए, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के बकरियां चराने में इख्तिलाफ है। सुने कान खोल कर, बकरियां आपने नहीं चराई, या शेर जाए करते बकरियां चरा नहीं, बकरियां नहीं चराई थी, बकरियां चराने वालों के सामने मशहूर हो गई। जो आपने कोई मुसलमान ना हो, भाई मेरा अब्दुल्ला भी था। आपका इंसाफ का कमाल ये था कि बीवी साहब फरमाती है कि छाती से लगा देती थी, दूध पी लेते थे, दूसरी तरफ लगाती तो दूध पीते थे। अल्लाह अब्बास फरमाते हैं यही जब मुस्तफा का जवाब था बचपन में कि अल्लाह ने आपको मनसा बनाकर भेजा था, आप इंसाफ फरमा करते थे, ये तरफ पी लेते थे, दूसरी तरफ नहीं पी लेते, इसलिए कि आपका भाई हमला है अब्दुल्ला नहीं था जो उनका हिस्सा था, उनके हिस्से में वो दखलअंदाज नहीं करते थे। हमला का नाम लेकर गया था, हज़रत हमला हुजूर के चचा है, हुजूर के चचा है, सगी चचा है, और हज़रत हमला ने भी आपके साथ दूध किया है, रिदाई भाई भी है और तो चचा भी है। बाप दुकान को हमला का नाम निकला है, बाहर आ गया, पकड़ा चला, और हमला रजी अल्लाह अन्हु जो आपके चचा हैं, वो आपके चचा भी हैं और आप रिदाई भाई भी हैं। तो आप भाई आपका रिदाई हज़रत अब्दुल्ला थे, इसके साथ आप दूध पीते थे और उसके हिस्से में आप दखलअंदाजी नहीं करते थे। और आप ऐसा कहा जाता है एक दूसरे के हिस्सा का कुछ हलाल आराम की कमी नहीं रहती, हम तलफी कर जाते हैं, खबर नहीं पड़ती, दूसरों का हम खा जाते हैं और ये साफ नहीं होता, बारह दलादारी करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा ही किया था तो इंसाफ की नजर से किया था। हकीकत है कि जब मुस्तफा तशरीफ लाए, आप हदीयत से बाखबर थे इंसाफ क्या होता है, हक क्या होता है, अल्लाह को सजदा करना कैसे होता है। जब हुजूर आए, आप सजदे में तशरीफ ले गए, इनको ये पता था कि सजदा अल्लाह को होता है, और सजदे की बरकत ये हुई कि अल्लाह करीम ने पूरी ज़मीन को मुस्तफा के कदमों के बरकत में मस्जिद बना दी। पहले मस्जिद नहीं थी, नबियों को सहूलत ये नहीं थी, ये भी सहूलत हुई कि आप तशरीफ लाए, जमीन पे कदम रखा, उस सरजमीन पे मट्टी को और पूरी जमीन को अल्लाह के नबी के बरकत से उम्मत के लिए पाक कर दिया। जो पानी नहीं तयम्मुम करो, अलिया पाक नहीं, आप गुस्ल की जनाबत की हालत है, आप तयम्मुम करें, आपका गुस्ल हो जाएगा, वुज़ू भी हो जाएगा। हमारा मतलब कहने का ये है कि सब हुजूर अलैहिस्सलाम की बात करते थे, आपका इनाम का मकाम को आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, बीवी साहब फरमाती है, तो मक्की के साथ चले गए, बहन के साथ, भाई के साथ, वहाँ हुआ ये कि जो कुरैश की बंदी आए, बच्चों की गवाही, और नबी पाक सल्लल्लाहु को ले गए, सीने चढ़ा देखा, भाग कर हलीमा के साथ पहुंचे। हलीमा बड़ी परेशान हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि कुरैश लोग आपको ले जाए, लेके गया पसीना चाक कर गए, और आपने देखा, हमारे हमने देखा, आप तो वहां गए और हाथ से भागते गए, आप भी वहां गए, देखा वो लोग तो
قرآن کا ترجمہ کرو، شان نزول بیان کرو، پتہ چل جائے شان نزول کیا ہے۔ اے محبوب علم نشر کہ ہم نے نہیں پڑھا، اب یہ بات بھی دیکھو یہ کب کی ہے، یہ کب کی بات ہے؟ حضور تو چوتھے پانچویں مہینے کے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، شق صدر ہوا ہے، ایک دوسرا شق صدر وہی کے دوران پہلی وہی نازل ہو رہے تھے اس دوران، اور ایک شق صدر معراج کے اندر ہوا تھا، اور ایک شق صدر اور بھی ہے جب رفیقہ جب آپ تشریف لے گئے تھے حرم شریف کی طرف، وہاں آپ مکہ مکرمہ میں وہاں بیت اللہ کا، لہذا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ شق صدر ہوا ہے، اور شق صدر ہوا بچپن میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمان علم نشرح سوچنے کی بات ہے، حضور کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ لیکن صدر کے آپ کے لیے معلوم ہوا کہ حضور کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم ترقی کر، ایک ہوتا ہے اذکار رب کرم ہو یاد کر زمانہ، اذکار یوسف کی یاد، یہ کئی بار اندر مثالات ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے کہ اذکار رب کرم ملائکہ اسجدوا لآدم، اے محبوب وہ زمانہ یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اتنے ہزار حضرت ابراہیم اور حضرت حضور کریم السلام کا 4000 سال کا فاصلہ ہے، آدم تک کتنا ہوگا؟ 40 سال کی میں قرآن نازل ہوا ہے، پہلی میں ہوئے اس وقت صدر ہوا ہے دنیا، بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو اسی وقت بتایا جا رہا ہے کہ کام رب کو کریم میں لائے کر، اے محبوب یاد کر وہ زمانہ کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ آپ کسی بھی تفسیر بتاؤ، کسی کی بھی دیکھا ہے یاد کرتا کیا یاد کرتا ہے وہ زمانہ؟ تو میرے دوستو ایک طرف جہاں بھی اس کا رب آتا ہے یا اس کا یوسف علیہ ابی یا عبد وہ زمانہ یاد کر کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس سے کہا تھا انی رأیت آدھا اشارہ کا ہوتا، یہ ایسی ہزاروں کئی مثالیں قرآن کریم کے اندر کہ جہاں بھی اللہ نے عزت فرمایا آگے اسم کا ہوا اس وقت یہ سمجھیں کہ محبوب کو زمانہ یاد کر جو پچھلا زمانہ تھا معلوم ہوا کہ یہ غفلت نہیں بلکہ حضور کا نسیان ہے، اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ محبوب کو زمانہ یاد کر کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ زمانہ یاد کر جب آدم کی روح کی کشتی ڈوب رہی تھی، وہ زمانہ یاد کر یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا تھا، وہ زمانہ یاد کر ابراہیم علیہ السلام نے دورہ کے لیے کہا تھا وغیرہ وغیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے فرمایا علم نشرح اللہ کا صدر کیا، کہ محبوب کیا آپ کے ہم نے آپ کے سینہ میں نہیں پڑھا؟ سوال نشان نہیں، اور حرف استفہام ہے، استفہامی ہے، سوال ہے، کیا آپ نے ماں کیا آتا ہے اور حمزہ کیا آتا ہے؟ دوستو یہ مثال میں دیکھا حضور کو کھڑے تھے پڑے واپس آئے، اب خوف پیدا ہو گیا، اب سوچنے لگے کیا کریں، میرے والوں نے کہا سب نے کہا کہ بچے کو واپس کرو، بچے کو واپس کرو، خدا آپ ایسا ہو کہ کمال دکھا رہا ہے، مدد معجزہ دکھا رہا ہے، کمال کرامت دکھا رہا ہے، بچے کو واپس کرو۔ آپ 2 سال عمر ہوئی، 20 سال واپس لے چلے، 20 سال میں پہنچا رہی ہے، آپ مدد راستے میں آئی تو راستے میں حضور کو بٹھایا، حاجت رفع کرنے گئی، واپس آئے حضور کو آئے، حضور نہیں، حضور آئے تو رہے میں بڑا تلاشیا گھوم کے پھرتے ہیں جگہ میں، مگر حضور نہیں ہوئے، ایک شخص آیا، ایک بوڑھا تھا، گندا ہاتھ میں تھا، اے حلیمہ کیا بات مسئلہ پریشان ہے، اور کیسے محمد گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا ہے، اس نے کہا پوتے صبر کے پاس جاؤ، بتا پوتے صبر کیا کرے گا، بہرحال وہ بولا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور آپ نہیں کہتی، تو وہ بولا آپ کے ساتھ چلے، پوتے حبل کے پاس گئے، فرمایا خبردار اس محمد کا نام میرے سامنے نہیں رہو، اس کے لیے ہماری بربادی ہو جائے گی، اسی وجہ سے برباد ہو جائیں گے،
پھر یہ چلی گئی عبد المطلب کے پاس، نہیں ملا۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ بیوی اکیلی آئی اور محمد کرائے، تو نے روک کر کہا محمد تو غائب ہو گئے۔ تو فوراً آپ صفا مرے میں چلے گئے، وہاں اعلان کیا آئے مالک، یہ ان کا تخلص تھا، جنگی الفاظ بولتے تھے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ آپ نے اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے قریش کے، فرمایا محمد غائب ہیں، تلاش کرو۔ آنکھوں کے سوال ہوئے، کئی لوگ آئے، سب نے تلاش کرنا شروع کر دیا، نہیں ملے محمد۔ پھر آپ واپس کعبے کریم پر تشریف لائے، طواف فرمایا، طواف فرمانے کے بعد پھر آپ نے اللہ سے دعا فرمائی تو گئے، اسے آواز آئی کہ گھبراؤ نہ، اللہ محمد کو ظاہر نہیں کرے گا، یہ آپ بات کی کہانی میں دیکھو اس محمد کو ہم ملے گا۔ وہاں سے دوائی جا کے دیکھا کہ ہاں واقعی کہانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درخت کے نیچے حضور تشریف فرمائے اور درخت کے پتے چل رہے ہیں، کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ کون ہیں؟ اور آپ حضور نے کہا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو آپ نے خوشی سے فرمایا میں آپ پر قربان جاؤں، میں عبد المطلب ہوں۔ حضور کو اٹھایا، سواری جا کے بٹھایا، واپس تشریف لے آئے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا سونا حضرت عبد المطلب نے صدقہ کیا، پتہ نہیں کتنے اونٹ قربان کرے، حضور کی ملنے کے تشکر۔ بہرحال میرے دوستو، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بات کر رہا ہوں، آپ 6 برس کے تھے، بی بی صاحبہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، تو مکہ میں برابر آپ کا ایک جو ہے وہ انتقال ہوتا بی بی صاحب وہاں حضور کا کہتے آپ کے ساتھ 6 سال کے مکہ میں ابو بکر حضور خود دیکھا اپنے سامنے آپ کی والدہ وفات ہو گئی، اور بڑے رحمت لوگ کا تشریف لائے تھے۔ جب آپ مدینہ کے ہجرت کر گئے، بی بی صاحب کو جنت بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ بی بی صاحب نے مدینہ تشریف لائی تھی اور وہاں پر آپ کو جنت بقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی آپ وہاں اللہ تعالیٰ کو لے جائے اور جس گیٹ سے آپ گزریں گے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھوڑا آگے جائیں گے جو ڈر کریں گے وہ بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جو وہاں اللہ ہے بڑا احترام۔ مقصد کہنے کا کہ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت جو آپ وہاں سے گزرتے تھے، جب بھی آپ کا گزر ہوتا تھا وہ زمانہ یاد کرتے تھے، بڑے دکھ سے ساتھ یاد کرتے تھے۔ وہ گھر جس میں آپ رہتے تھے وہاں کے مہینہ وہاں رہی، وہاں مہینے کے بعد پھر ایک مہینے بعد آپ انسان ہو جاتا ہے۔ وہ گھر میں لوگ دیکھتے تھے بڑا دکھ ہوتا تھا، پھر وہ راستہ لوگ دیکھتے تھے بڑا دکھ ہو جاتا۔ مطلب کہنے کا پھر یہ کفارت آ گئی حضرت عبد المطلب کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس کافی عرصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 140 سال آپ کو عمر تھی، اس میں آپ کو وفات آ گئے، 8 سال تھا۔ پھر یہ کفارت آئی حضرت عبد المطلب کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس۔ آپ بھی بڑا پیار کرتے تھے، حضور کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے اگر حضور کے بغیر کھانا کھاتے تھے تو بھوکے رہتے تھے، اور اگر حضور کے ساتھ مل کر کھاتے تھے جب کھانا پک جاتا تھا حضور نہیں ہوتے تھے تو آپ بچوں کو منع کرتے تھے گھر والوں کو نہ کھاؤ، جب تک محمد علیہ السلام نہ آئے تب تک بیٹھے رہو۔ وہ آتے تھے پھر کٹے کھانا کھاتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا تھا، آپ علیہ السلام پہلے پیتے تھے، پھر وہی دودھ کا پیالہ سارے گھر والے پی کر پھر ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ دودھ کا پیالہ کیا ہے؟ آرام میں دوستو، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے حضور کی پیدائش سے لے کر جب تک آپ سوچ سمجھ والے آگے تب تک آپ کو عبادت آیا کرتے تھے، پھر بڑے دشایا کرتے تھے۔ یہ بھی صاحب فرماتی ہیں میں نے کئی بار دیکھا انسانی طور پردے کی شکل میں
پاک بچھائے ہوئے ہیں اور حضور السلام تشریف لا رہے ہیں. ایک بار حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ لے گئے شام کی طرف. وہاں ایک مسئلے کے قریب رائے رہتا تھا, وہی رائے رہتا تھا. وہ بہت عالم اور بڑے زاہد اور عابد تھے, بڑے بڑے گزار تھے, اور اس نے اپنے دل کو یاد کر رکھا تھا. حضور کی تعریف سارے کتابوں میں گزری میں پہلے کر چکا ہوں. اس نے حضور کی تعریف انجیل کے اندر پڑھی تھی, اور جہاں سے وہاں قافلہ گزرتا تھا تو سارے قافلوں کو دیکھتا تھا گھر سے نکل کر. اس پہ سادہ حکومت میں بھی آپ کو فرمایا جس کے مجھے نشانیاں مل رہی ہیں کہیں بولوں. کئی قافلے گزر گئے, آخر وہ دن آیا وہ قافلہ تلاش کر رہا, دور سے دیکھ رہا ہے کہ قافلہ تو آ رہا ہے مگر درمیان میں ایک بچہ ہے, ان کو اوپر سے بادل سایہ کر رہا ہے. سمجھتے کہ یہی میں بھی آخر کر رہا ہوں. سایہ کر طرف کے نیچے بیٹھ گئے, راہ دیکھتا رہا, ان کو تکتا رہا, چہرہ بھی دیکھتا رہا. یہ نبی آپ کو فرما ہے کیونکہ آپ نے علامتیں پڑھی ہوئی تھی, پھر آپ نے ان سب کو دعوت کی. سب گئے حضور کو نہیں لے گئے. حضور کو وہ تعلیم ملا دیا, ادھر ہی ٹکرا, ادھر ہی رہو. مگر مقصد ان کا کیا تھا, اس محمد عربی کو میں لے کر میری دعوت کھائے. جب وہ بچہ نہیں دیکھا پھر باہر جا کے دیکھا, ہاں درخت پر وہ جو سایہ تھا ادھر ہی بادل کھڑا ہوا ہے, سمجھا کہ بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو کہا کہ ابو طالب کوئی اور اوپر پیچھے ہے کیا؟ کہ لگا ہے بچہ چھوڑ کر ہے, اور اسی بچے کو لانا ہے, اسی کو لے آؤ. جب وہ آئے تو وہ بادل چلے, حضور تشریف لے آئے. حضور کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں انقلاب آ گیا, اور کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کریم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان. اس دوران تقریباً 8 نصارے تھے جو حضور علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے. اس دوران کہ حضور آئے ان کے پاس, وہ بھی تلاش کرتے ہوئے گزرتے ہوئے آ گئے. اس نے سمجھایا ان کو, خبردار یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر آخر زمان ہے, اس کو قتل آپ نہیں کر سکتے, ان کا بہت تدبیر ہوگا, یہ زمین آسمان کا مالک بن دے گا اور اچھائی کرے گا, آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے جس خالق نے اس کو تاج بنایا ہے وہ اس کی نگراں کر رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے. اگر تم اسے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو ان تک برباد ہو سکتے ہو, لیکن کوئی کچھ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بہرحال انہوں نے بات مانی مگر ایمان نہیں ہے. آپ سے کہا کہ ابو طالب خیال رکھنا, یہ بچے کا بہت بڑا مقام ہے, آگے چل کر کے اتنا بڑا مقام ہو جائے گا. تو ایسا مقام ہوگا کہ تمہارے قریش کے قبیلوں کے اندر, کئی خاندانوں کے اندر انہیں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوگا. تو خیال کرنا. اور وہاں ایک تھا جو پاؤں کے کش کو پہچانتا تھا, اس نے پاؤں دیکھے حضور کے, اور ابو طالب میری بات سن, یہ وہ پاؤں ہے جو مکہ ابراہیم پر ہے. اور کسی نے میرے کر لکھا ہے کہ وہ پاؤں نہیں تھے مگر حضور کے پاؤں ان جیسے پاؤں, ابراہیم جیسے پاؤں ہیں. لہذا آپ کو نشان نہیں کر گئی, ان کا ایک مکان بلند ہو جائے گا, ان کو شام کے سفر پہ نہ بھیجو, شام سفر پہ نہ بھیجو. بہرحال کچھ دنوں کے بعد, کیونکہ آپ کو جھوٹ تو بولتے نہیں تھے, اسی زمانے میں آپ امین اور صادق کے نام لینا شروع ہو گئے. ایک بار ایک کافر شام جا رہا تھا, وہاں پر اجازت ہے کہ مجھے اجازت دے کے ساتھ جاؤں. پھر وہاں گئے, بڑے کافر نے ان کی آپ کی برکت سے بہت کچھ فرمایا اور کچھ نے وہاں سے کیا. واپس آئے تو یہ پتا بی بی حلیمہ کو پڑ گیا. تو اس نے اعلان کیا کہ کون میرے اس نے قبیلے کو کاروبار کو چلائے گا, ایسا کچھ بندہ ہو جو امین ہو, صادق ہو. انہوں نے کہا ایک بچہ قریش کا ہے, باقی تو کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا. دعوت سے بات کی دور سے حضور نے ایسے ہوئے, اور آپ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. آپ نے ان کا سامان میں سربراہ محدثہ کے ساتھ لے کر
جہاں گزرتے تھے تو درخت سائے اور ضرورت ہو جاتے تھے، جہاں تو گزرتے تھے ہری بھری ہو جاتی تھی، شاداب ہو جاتے تھے، درخت کو پر سائے ہوتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے جو کاروبار چلایا تجارت کا وہ بڑا نفع ہوا اور آپ کی برکت سے بڑا بھی نفع ہو گیا۔ جب واپس آئے تو خدیجہ کو رضی اللہ عنہا آپ نے خریدے تھے، لے کر تھی کافلے کو، وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ایسا جوان جس کے سر میں بادل سایہ کر رہے ہو۔ پھر میسرہ نے قدرت کی کرامت حضور کی بتائی آپ کو، بہت حضور پر بلفت ہو گئی، کہنے لگے بس اسی سے شادی کرنی ہے، اسی سے نکاح کرنا ہے۔ حضور کو پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا میں غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے، میرے کو مجھے ویسے خوبصورت دیندار اور خدا کا عورت چاہیے۔ حضور نے فرمایا مگر میرے پاس مختار نہیں ہے، سارو سامان نہیں ہے، کوئی ایسی خاتون ہو۔ بیوی صاحب نے فرمایا تو غلام لوگ جو پیغام دینے والی گئی، حضور نے کہا کہ ساری ذمہ داری میں لینے دی، اس کا خرچہ میں کروں گی، شادی کا خرچہ میں کروں گی، سب کچھ میں کروں گی۔ اور ہر بات میں بھی یہ مقرر کرو ٹائم کے لیے اس طرح سے حضرت کی خدمت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو طالب پڑھا اور ابو طالب نکاح کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم کی خدمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی اولاد صرف ایک ہوئے تھے، ایک صرف ابراہیم علیہ کے تھے۔ انشاءاللہ اگلے دن میں تصویر سے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو حضور کے پہچان کی طرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔